बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जाहिर है कल तक हम जब बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि भाई वो जनवरी का आखिरी हफ्ता न जाने उसमें कौन सा दिन मुख्तस होगा और कब मुख्तस होगा। फिर ये भी कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो अब कुछ न कुछ नतीजा इसमें आ जाएगा। लेकिन आज आ गया जनवरी का आखिरी हफ्ता तो ना सही, लेकिन फरवरी में आप देख लें कि अब बिलाखिर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब तारीख के हवाले से ज़ाहिर आ चुकी है, 11 फरवरी को कराने की तजवीज़ दी गई है, लेकिन अब सदर मुमलिकत से इस पर मुशावरत होगी। और जाहिर है कि एक लेटर भी है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे कि जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने डेट के हवाले से उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। और फिर तजवीज़ भी अपनी जानिब से दी गई है कि 11 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शंस करवा लिए जाएं। और फिर इस हवाले से ये भी लिखा हुआ है इस बाबत कि सुप्रीम कोर्ट को कल यानी कि 3 नवंबर को इससे मुताल्लिक आगाह भी करना है। तो अब फाइनली डेट आ चुकी है और इसके बाद जाहिर है कि जो हल्का बंदियों का मामला था हम उस पर तस्करा कर चुके हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो 30 नवंबर तक खत्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर ये मार्जिन होगा जिसके अंदर इंतखाबात की तैयारियां होंगी। जाहिर है कि एक इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका भी होगा। और वो जो हम बात करते थे ना कि सदर साहब का इस्तेहकाक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इस बात को उस पर गौर किया गया और इस चीज़ को कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि सदर मुमलिकत से मुशावरत करें इस मामले पर। तो लेट्स सी, तजवीज़ तो ये है, अब उसके अंदर क्या आगे पीछे सदर साहब करेंगे, क्या होगा आज के प्रोग्राम में और सियासी जमातों की तैयारियां क्या हैं, इस पर जरा बात करेंगे। हमारे जो प्रोग्राम में मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस फैसले में है और खासतौर पर अब क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर। हाशिम डोगर साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और शर्मिला फारूकी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। तो आप तमाम का आप बहुत शुक्रिया। तो इनिशियली जहांगीर साहब, अब तो तय हो गया कि इंतखाबात ज़ाहिर होने जा रहे हैं, डेट आ गई, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आपको इंप्रेशन क्या जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर की वजह से या डायरेक्शंस की वजह से बैक एंड पे कुछ तैयारियां इससे मुताल्लिक चल रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये को 3-4 महीने हुए हैं, ये बहस थी कि जी इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट देगा या इलेक्शन कमीशन देगा। उसकी वजह ये थी कि जब इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 के अंदर अमेंडमेंट हुई तो उसके बाद मेजॉरिटी लोग जो है या बाज जो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं वो ये कहने लगे जी कि इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। और इलेक्शन कमीशन मैं आपको बता चलूं कि इलेक्शन कमीशन को उनकी जो लीगल डिपार्टमेंट है उन्होंने बड़ी इल एडवाइस दी या जानबूझ के इंटेंशनली या गलत दी कि जी आप इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार आ गया है डेट देने का। आपके चैनल ने इस पर एक बड़ी तमाम वकला के ओपिनियन भी ली और मेजॉरिटी ने ये कहा था जी कि जो आइन है उसका आर्टिकल जो 48 आर्टिकल 5 है उसके तहत इलेक्शन की डेट देना प्रेसिडेंट का काम है। और आज का अगर ऑर्डर देखें सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल ऐसे है, उसमें लिखा हुआ है अपॉइंट। उन्होंने ये लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन से, आज मैं उधर ही था, अदालत में मौजूद था, इनकॉर्पोरेट कराया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेट अपॉइंट लिखी हुई है। तो मीनिंग देयर बाई कि पहले आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने वहां पे जाने से इनकार कर दिया था कि जी हमें जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट से मशवरा करने की। तो इसमें मैंने भी मुख्तलिफ चैनल पे पिछले 2-3 महीनों से हम कह रहे थे कि ये आईनी इख्तियार जो है, जब सदर असेंबली डिसॉल्व करता है प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, तो सदर ही डेट अपॉइंट करता है और आगे शेड्यूल का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। आज वो बात सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दी और उन्होंने आपको पता है रिमार्क में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन की वायलेशन कर रहा था और प्रेसिडेंट ने भी वायलेशन किया है अगर उन्होंने मुकर्रर तारीख नहीं दी है, इलेक्शन कमीशन कन्वे नहीं किया है। लेकिन फिर उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट ने तो इलेक्शन कमीशन को बुलाया था कंसल्टेशन के लिए, उन्होंने जो भी जवाब बुलाया था लेकिन वो नहीं गए। तो आज एक बात तो तय हो चुकी है आइंदा के लिए कि जी ये जो आईनी जो बहस थी वो खत्म हो गई है कि इलेक्शन की डेट जो है वो अपॉइंट करना जो है, अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट की है। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कराया है। उसकी यही वजह है कि आज फौरन पूरा इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड मेंबरान बरमाए सेक्रेटरी के सारे प्रेसिडेंट के पास गए हैं मशवरा करने के लिए। यही चीज होती है। इसी का तमाम लोग पहले कह रहे थे, जो चाह रहे थे कि इलेक्शन लेट ना हो, डिले ना हो, कि ये मैकेनिज्म है, ये आईनी मैकेनिज्म है, इसको अडॉप्ट करें। लेकिन उसमें आपको पता है तरह तरह के फिर लोग आ गए, कोई कहता है जी अमेंडमेंट आ गई है। देखिए कोई भी अगर आइन के अंदर, आइन का कोई लॉ जो है आइन को अमेंड नहीं कर सकता।
وہ جو لا بنا بھی ہے اس کے اندر ایگزیکٹلی دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. بیرسٹر صاحب ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ آ گیا اور ایک تاریخ آ چکی ہے. اب ظاہر صدر صاحب اس کے اوپر ہو سکتا ہے اپنا استحقاق استعمال کریں, لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہمیں یہ شروع سے ہی بتایا جاتا ہے اور ہم جیسے کم علم لوگ بھی یہ جانتے ہیں, آپ تو ظاہر ہے کہ قانون کے ایکسپرٹس ہیں, کہ جانتے ہیں کہ جو آئین پاکستان ہے وہ مقدم ہے تمام دیگر دستاویزات پر, پلس اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, جبکہ ایک قانون بننے کے لیے ایکٹ آف پارلیمنٹ سادہ اکثریت سے بھی وہ معاملہ نمٹ سکتا ہے. تو پھر اتنی کنفیوژن ایسی رہی کہ وہ آج جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ کلیئر کرنا پڑا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی جدون صاحب نے بات کی, آرٹیکل 48 تو بڑا واضح ہے, کلیئر ہے کہ اگر پریزیڈنٹ اسمبلی ڈیزالو کرے گا تو وہی الیکشن کی ڈیٹ دے گا. لیکن چونکہ ہمارے ملک میں فیصلے آئین اور قانون سے زیادہ سیاسی وجوہات کی بنا پر یا تو ہوتے ہیں اور یا تبدیل ہو جاتے ہیں, تو یہ اسی کا ایک مظہر ہے, اسی کا ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ الیکشن کمیشن جیسا ادارہ جس کی بنیادی ذمہ داری آئین کے تحت وقت پر الیکشن کروانا اور صاف اور شفاف ماحول میں کروانا, یہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے, یہی اس کا جو ہے وجود کی وجہ ہے کہ اسی لیے الیکشن کمیشن قائم ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے. لیکن وہ یہی کام کرنے سے کترا رہا تھا اور باقی سارے کام کر رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے جب شروع میں بھی ایک سٹیپ لیا تو اس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے تحفظات آئے, وہ جو لیٹر لکھا گیا اس کو بھی سیاسی طور پر ایکسپلائٹ کیا گیا. الیکشن کمشنر نے تو پریزیڈنٹ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ جو ایک آئینی یا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, وہ اچھا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ نے یہ کیس ٹیک اپ کر کے اور اس میں ڈائریکشنز دے کر یہ مسئلہ حل کر دیا, کیونکہ دیکھیں یہ اس 2024 کے الیکشن کی بات صرف نہیں ہو رہی, آئندہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے بھی یہ جورسپروڈنس اگر ایک بار متعین ہو جائے سپریم کورٹ کی طرف سے تو آنے والے وقت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک سوال تو چلے, سپریم کورٹ نے آج کہہ بھی دیا کہ 90 دن کے اندر, ابھی تک وائلیشن تو نہیں ہوئی لیکن نومبر کی وہ جو ڈیٹ جس پہ 90 دن پورے ہو جائیں گے اس میں آج سپریم کورٹ نے سوال ضرور اٹھایا ہے کہ اس طرح پھر وائلیشن سٹارٹ ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ڈیٹ کا خیر چلیں, جو بھی ہوتا ہے اب سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے تو اس پہ ہمیں زیادہ رائے زنی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور ایشو بھی جو ریلیونٹ ہے جس پر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو اس کے بارے میں بھی آبزرویشن دینی چاہیے, وہ یہ تھی کہ یہ بحث بھی چل رہی تھی کہ صوبوں میں جو الیکشن کروانا ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں کرے گا, وہ اب نیچرلی وہ گورنر نے دینا تھا ٹائم, یا وہ الیکشن کمیشن نے, کیونکہ دیکھیں دو بڑے صوبے پاکستان کے, ایک پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور ایک خیبر پختونخوا. 66% الیکٹوریٹ جو پاکستان کی ہے ووٹرز ان دو صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں بھی الیکشن جو ہے وہ تقریباً 10 مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں ہو پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ سپریم کورٹ اس بارے میں بھی وضاحت کر دے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کا بحران نہ پیدا ہو. تھینک یو. اچھا یہ تو سیٹل. اچھا اس وقت میں بیرسٹر صاحب ویسے کلیئرٹی آ گئی ہے کہ ڈیٹ 11 فروری کو ہوگی یا پھر ابھی تجویز ہے تو اس پر صدر صاحب اپنے حساب سے کچھ آگے پیچھے کر سکتے ہیں کیونکہ استحقاق ان کا ہے, یا سمجھیں ہم کہ پکی تاریخ ہے یہ 11 فروری؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی طرف سے تو آج ان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں 11 تاریخ کا ذکر کیا ہے کہ ہم تیار ہیں 11 کو کرانے کے لیے. لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے خود ڈائریکشن دیا کہ پریزیڈنٹ کو بھی کنسلٹ کیا جائے, تو یقیناً سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ آرٹیکل 48 کے تحت پریزیڈنٹ کی مشاورت اور ان کی رائے ضروری ہے. میرا تو خیال ہے کہ پریزیڈنٹ یا تو 11 کو ایکسپٹ کر لیں گے, یا اگر کوئی آگے پیچھے کوئی ڈیٹ وہ دیتے بھی ہیں مثلا 28 جنوری یا کوئی اور, تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ چونکہ کیس سپریم کورٹ میں اس وقت زیر سماعت ہے تو سپریم کورٹ دونوں فریقین کی ڈیٹس میں سے کسی ایک کا تعین کر دے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہتر ہو جائے گا معاملہ. اچھا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ جو لیٹر لکھا گیا تھا نا سکندر سلطان راجہ صاحب کی جانب سے ڈیٹڈ 2 نومبر, اس کا جو آخری اس حصہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ان آرڈر ٹو کمپلائی ود دا ڈائریکشنز کنٹینڈ ان دا سبجیکٹ آرڈر آف دا ایپیکس کورٹ, دا کمیشن آفٹر ڈیو ڈیلیبریشن ہیئر بائی پروپوزز فار اپوائنٹمنٹ آف پول ڈیٹ 11 فروری 2024 فار جنرل الیکشنز. یعنی کہ یہ پروپوزل ہے ابھی, تو ظاہر ہے اس میں آگے پیچھے ہونے کے امکانات پھر ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں. لیٹس سی کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, یہ ذرا فرمائیے کہ اب بالآخر پیپلز پارٹی کو کافی خدشات بھی تھے, تحفظات بھی تھے کہ الیکشنز کے حوالے سے جو تاخیر ہو رہی ہے, اور کافی یہ خدشات بھی تھے کہ شاید فیصل کریم کنڈی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ سینٹ الیکشنز کا بھی کیا پتہ پوسٹ پون کر کے آگے لے جائیں. اب ڈیٹ آ گئی ہے, کیا آپ مطمئن ہیں اس سے؟ جی شکریہ ستی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے کہا گیا کہ جنوری کا آخری ہفتہ
پھر آج عدالت میں ہاں جی، ہمیں تو یاد ہو گیا تھا وہ 11 تاریخ کو پروپوز کیا گیا. جی جنوری کا آخری ہفتہ کیا گیا تھا نا پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جنوری کے آخری ہفتے کے اندر ہم کوئی تاریخ دیں گے، لیکن آج عدالت میں 11 فروری کو پروپوز کیا گیا. تو پہلے کس بیسس پہ وہ تاریخ دی تھی اور اب کس بیسس پہ دے رہے ہیں؟ اچھا ابھی بھی ایک پروپوزل ہے، صدر صاحب سے مشاورت ہوگی اور ایک حتمی تاریخ پھر شاید ہمارے سامنے کل تک آئے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی تاریخ کا اعلان عدالتی کارروائی کے نتیجے میں ہوا. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ ایک حتمی تاریخ ہمیں دے دیں، جو ہم بارہا مانگ رہے تھے، ہر روز مانگ رہے تھے اور پرزور طریقے سے مانگ رہے تھے. ابھی تک کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ اس تاریخ کی بھی نہیں ہوئی ہے، نہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر کوئی ایسی اناؤنسمنٹ آئی ہے. تو ابھی بھی یہ ایک عدالتی کارروائی کے نتیجے میں ایک انفارمیشن ہے جو آپ کو ملی ہے، مجھ کو ملی ہے، میری جماعت کو ملی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا آتی ہے. جب تک تاریخ نہیں آتی، ایک حتمی تاریخ، اس کا آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا، الیکشن کا شیڈیول جاری نہیں ہوتا، میں اور میری جماعت سیٹسفائی نہیں ہوں گے. آل رائٹ، ہاشم صاحب یور تھاٹس. استحکام پاکستان پارٹی تو ظاہر ہے کہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ٹائم ملتا، پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ اپنا مینیفیسٹو اس کو ترتیب دینا، تشکیل دینا، عوام میں اس کا پرچار کرنا، تھوڑا سا ٹریکشن حاصل کرنا. اس ڈیسیجن پہ یہ جو الیکشن اب فائنلی کہا جا رہا ہے کہ ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کی تیاریاں اور آپ کے احساسات کیا ہیں، تھاٹس کیا ہیں، تاثرات کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بھی ہم قطعی طور پہ استحکام پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ الیکشنز کو ڈیلے کریں. کوئی بھی جماعت حکومت میں ہو یا نہ ہو، اس ملک کی جو 25 کروڑ عوام ہے ان کا تو میں سمجھتا ہوں جمہوریت ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اسمبلیاں مارز وجود میں نہ ہوں، کام نہ کر رہی ہوں. اس میں ہم لوگ ہوں نہ ہوں وہ میٹر نہیں کرتا. اس میں کوئی بھی جماعت ہو، یہ اسمبلیاں ضرور ہونی چاہیے، اس ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. تھوڑا سا اس میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا تحریک انصاف کی طرف سے، تو اس وقت جب الیکشنز ڈیلے ہوئے تو اس کے اندر تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ شامل تھیں اور ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی الیکشنز اکٹھے ہونے چاہیے. جبکہ میرا ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ اگر آج 11 جنوری کو الیکشن ہونے، 11 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی ایک اسمبلی جو ہے وہ 6 مہینے تک نہیں چلتی اور کسی بھی وجہ سے اس کو ختم کیا جاتا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے، تو کیا پھر اگلے 4.5 سال وہ جو اسمبلی ہے وہ ویٹ کرے گی کہ کب جنرل الیکشن ہوں گے تو ہماری باری آئے گی؟ تو اسی طرح یہ غلط ہوا. یہ پہلے پنجاب اور کے پی کے الیکشنز ہونے چاہیے تھے اور اس وقت جتنی بھی جماعتوں نے یہ الیکشن کمیشن کو شے دی، ان کو سپورٹ کیا، آج وہی مطلب اس پہ وہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. تو آئین اور قانون کو ہر وقت مقدم نہیں رکھیں گے تو یہ نہیں چل سکتا. یہ بات تو ہے. جہانگیر صاحب ویسے اس بات تو یہ ہے کیونکہ ہم سب تو یہاں پر بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے اور اکثر ڈسکشن اس بات پہ ہو رہی ہوتی تھی کہ بھائی یہ آخری ہفتہ کہا جا رہا ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں، تو اس پہ سوال اٹھتا تھا کہ بھائی کوئی ڈیٹ ہی دے دیتے، کوئی پورے ہفتے تو الیکشن نہیں ہونے. اب دی بھی تو جا کے فروری 11 کی اور اس کے اندر بھی ابھی ظاہر ہے کلیئرٹی نہیں ہے کیونکہ اب صدر صاحب اس کے اوپر اپنا استحقاق استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آخری ہفتے میں پہلے دینے کی بات کرنا الیکشن کمیشن کی جانب سے، پھر اس کو بھی آگے ایکسٹینڈ کر کے 2 ہفتے آگے لے جانا، کیا وجہ دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ آج جو انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا جی کہ جو ٹائم پورا ہوتا ہے وہ 28 جنوری کو ہوتا ہے اور 3-4 دن جو ہے ہمارے یہ لسٹیں وغیرہ بنانے میں لگ جاتے ہیں. تو 4 فروری کو سنڈے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میکسیمم پارٹیسپیشن ہو، تو اس لیے ہم یا 4 کو پرپوز کرتے ہیں یا 11 کو. ہم چاہتے ہیں کہ 11 کو بھی تو زیادہ مطلب ہے لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. لیکن ابھی دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی، اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ڈیٹ آئے گی، صبح آ جائے گی یا آج رات کو فائنل ہو جائے گا، 4 کو ہونا ہی ہونا ہے. اب ایک ہفتے سے یا 2 دن سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر جدھر آگے لیٹ ہو گیا نا، ایک تو ہوتا نا کہ 90 دن کے اندر ہوتے تو پھر تو بندہ کہتا ہے کہ 1 گھنٹہ بھی الیکشن لیٹ نہ ہو. جب آپ 90 دن سے آگے ایکسیڈ کر چکے ہیں اور ابھی مزید جو ہے پھر آپ ود ان ٹائم جو ہے نا وہ 54 ڈیز کے اندر جو ہے وہ کرنے چاہیے. تو ابھی اگر 4 پہ پریزیڈنٹ صاحب، میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب کو بھی ابھی ٹک مار کر دینی چاہیے ڈیٹ پہ کہ یہ 4 فروری یا 11، اس میں اب ایک 1 ویک سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اب پریزیڈنٹ کی اتھارٹی کو سپریم کورٹ نے دیکھو ایک الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ آپ جا کے میٹنگ کریں. پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے جی ان کا اتھارٹی. تو ابھی یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کی کانسٹیٹیوشن جو پاور ہے اس کو ریکگنائز کے
सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रेसिडेंट को अब मेरे ख्याल में, और मैंने आपको आगे भी कहा है ना, उसकी ऑर्डर में लिखा है अपॉइंट डेट, अपॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा डेट, तो डेट अभी प्रेसिडेंट को एग्जैक्टली कोई भी ज़ाहिर है उन्होंने ये भी लिखा है खत में कि ये प्रपोजल है हमारा, ये हम प्रपोज कर रहे हैं ये डेट, तो ये जाहिर है कि इसमें इलेक्शन कमीशन प्रपोज कर रहा है ना। इलेक्शन कमीशन अगर जिस तरह पहले स्टांस ले रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, वो स्टांस खत्म हो गया, वो अब प्रेसिडेंट के पास इसलिए गए हैं कंसल्टेशन के लिए। जाहिर है देखें अरेंजमेंट तो प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, अब आरओ पॉइंट करने हैं, लॉजिस्टिक का इशू आता है कि सामान पहुंचाना है, ट्रेनिंग देनी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, रिटर्निंग अफसर को, तो ये सारी चीजें जो है ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वही करेंगे। और फिर देखें ना, सिर्फ इलेक्शन कराना नहीं है, इलेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड एज पर लॉ होना चाहिए। अब इलेक्शन अगर हो भी आता है, कोई पार्टी को उस पर एतमाद नहीं होगा तो फिर और प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएंगे। तो इलेक्शन जो है ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, अब हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और इस इलेक्शन को अतल बसा 100% ट्रांसपेरेंट बनाएगा और तमाम पार्टियों का इस इलेक्शन पे एतमाद होगा, तो तब आगे जो है हालात आपके मुल्क के डेमोक्रेसी जो है और आगे चल सकेगी। अच्छा बैरिस्टर साहब ये जो बात हो रही है ना हल्का बंदियों के लिए और उसके बाद सारे प्रोसेस के लिए कि जी 54 दिन और इतने दिन चाहिए, इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है या ये फिक्स है कि जी इससे कम दिन में करना ही नहीं है, या मुमकिनात में से नहीं है, या अगर होए तो ये चीजें एडजस्टेबल हो सकती हैं? देखें, जहां तक कानून का ताल्लुक है तो कानून तो शेड्यूल अनाउंस होने के बाद ये 54 दिन का टाइम देता है कि इसमें मुख्तलिफ चूंकि प्रोसेस करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ इक़दाम करने पड़ते हैं, तो मेरे ख्याल में वो तो एक फिक्स डेट है, टाइम पीरियड है। अगर उसको तब्दील करना है तो यकीनन उसमें फिर कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी। इस वक्त तो वो मुश्किल है और इसीलिए जो लोग डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द डेट अनाउंस करे, उसकी वजह भी यही थी कि आप ये हल्का बंदियों के चक्कर में पड़ने की बजाय आप डेट अनाउंस करें, क्योंकि 54 डेज अगर गुजर गए तो फिर 90 डेज में वो इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल हो जाता। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने वो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसका वो एक फैसला उठा के उसको बुनियाद बना के ये 2 महीने 3 महीने टाइम आगे बढ़ा दिया। उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। मेरे ख्याल में वो केस भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उस पर भी जब ऑब्जर्वेशन आएगी तो पता चल जाएगा कि ये जो सीसीआई का इजलास हुआ था और इसके अंदर जो फैसले हुए थे और हल्का बंदियां क्या ये इतनी जरूरी थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि हम हल्कों में कोई इतनी बड़ी कोई चेंज नहीं कर रहे, हल्के भी वही रहेंगे, सीटें भी वही तकरीबन रहेंगी। तो अब ये समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल एक तो ये एक सवाल है। बहरहाल जो भी हुआ मैं समझता हूं कि अभी भी इन हालात में खुशाइंद है। मैं शर्मिला साहिबा की बात से इत्तेफाक करता हूं कि अभी तक हमें कोई ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन एक उम्मीद की जा रही है कि चले एक डेट आ गई है और सुप्रीम कोर्ट कल डिसाइड कर देगी। डेट आ गई है ना, अब कुछ आगे पीछे ही हो जाएगा लेकिन आ तो जाएगी। शर्मिला साहिबा, एक मिनट में एक बात ऐड करूंगा। शर्मिला साहिबा, ये जिस तरीके से आपकी जमात के ऊपर काफी क्रिटिसाइज किया जाता है कि जी पहले सीसीआई में जाके अग्री किया इन सारी चीजों पे, फिर बाद में आके अब कह रहे हैं कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तो होना ही था। लेकिन जिस तरीके से अभी खुर्शीद शाह साहब ने फरमाया था, या पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि उस गवर्नमेंट में जाना हमारी गलती थी, तो क्या ये सीसीआई में जो डिसीजन इस तरह से लिया गया या उस डिसीजन को सपोर्ट किया गया, क्या वो भी आप उसको अपनी गलती मानते हैं या क्या था वो? देखिए सती साहब, सेंसस के बाद हल्का बंदियां करना ये अगेन इलेक्शन कमीशन की एक आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें सीसीआई में भी यकीन दहानी कराई गई थी। चूंकि कोई सीट ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो शायद ये एक्सरसाइज को कर्टेल किया जा सकता था, पहले किया जा सकता था। आपको याद होगा कि जब कुछ रोज कबल, चंद हफ्ते कबल पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन जब ईसीपी के पास गया तो पहले 14 दिसंबर की तारीख थी ये प्रोसेस कंप्लीट करने की, तो उसके नतीजे में फिर ये करके इन्होंने 2 हफ्ते पहले करके 30 नवंबर की तारीख दी। ये और पहले भी हो सकता था। अब ये सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर डालने की कोशिश ना करें। अब दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि अच्छा जी पीपल्स पार्टी ने सीसीआई के अंदर एग्री कर लिया कि जी सेंसस अप्रूव कर लिया तो जी इसलिए इलेक्शन डिले हो गए। नो, दैट्स नॉट द केस। बात यह है कि जो नए वोटर्स आए तकरीबन कोई 2 करोड़ समथिंग, क्या उनका राइट नहीं है कि वो इस इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लें? आप उनको कैसे महरूम कर सकते हैं? बात यह है जिस तरह से अभी बात हो रही है, हमें कोई अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नजर नहीं आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और अभी भी बड़ी बेयकीनी कल तक आ जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जवाब देना है ना। तो अभी सदर साहब से भी डेलीब्रेशन चल रही है। सदर ने एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि जी मुझे नहीं लगता कि जनवरी में इलेक्शंस होंगे। वो बात सही साबित हुई ना,
دیکھیے چلیں، لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ چلو دیر آئے درست آئے، چاہے عدالت کے ہی ذریعے کوئی تاریخ تو ایک سامنے آئی نا، ایک نمبر تو ہے. ابھی تو ہم ہفتوں کی اور مہینوں کی بات کر رہے تھے، اب ایک تاریخ آئی، چلو فیبرری 14 نہیں 11 نہیں 4 جو بھی، اب دیکھتے ہیں کیا ہے. دیکھیں مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، صدر صاحب سے کریں. اور کل عدالت نے جو آرڈر ہے اس میں تو کہا گیا کہ کل اس کورٹ کو انفارم کریں، تو دیکھیں کل کیا تاریخ سامنے آتی ہے اور اس کے بعد کیا نوٹیفیکیشن آتا ہے. دیکھیے دس از این آفیشیل پروسیس اور یہ آفیشیل پروسیس کو پورا ہونا ہے، تاریخ کے ساتھ ساتھ شیڈیول بھی جاری ہونا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اللہ کرے اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. چلیں جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اور جو کافی سوالات اٹھائے جا رہے تھے اور کنسرنز آ رہے تھے، لیکن وہ اب میرے خیال میں دم توڑ جانے چاہیے کیونکہ تاریخ آ چکی ہے. ابھی بریکنگ نیوز میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا 8 فروری کی تاریخ کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا. شرمیلا صاحبہ آپ کہہ رہی تھیں نہ کوئی اعلامیہ آیا نہ کچھ آیا. دیکھیں مجھے لگتا ہے آپ کی سن کے ہی انہوں نے اب فیصلہ بھی کر لیا اور ایوان صدر سے بھی اور پھر وہاں سے الیکشن کمیشن سے بھی اعلامیہ جاری کر دیا گیا. ہوں خوش ہو تسی؟ اب خوش ہیں. چلیں جی، اللہ کا شکر ہے. اس ملک میں جو بے یقینی تھی اور جو بے چینی تھی الیکشنز کے حوالے سے، الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، کیوں ہوں گے، دیکھا آپ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ 11 تاریخ بھی ابھی ایک پروپوزل ہے. سو اللہ کا شکر ہے، دیر آئے درست آئے. اس ملک میں ایٹ لیسٹ یہ بے یقینی تو دور ہوئی کہ الیکشنز کی تاریخ کب آئے گی اور کیا ہوگی. اب دیکھتے ہیں الیکشن کا شیڈیول کب جاری ہوتا ہے اور الیکشنز کی تیاریوں کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. لیٹس سی. میں ابھی بھی ایک چیز کہوں گی، چلیں ہاشم صاحب کے اندر ہاشم صاحب کی جانب وہ کافی دیر سے منتظر تھے، پھر میں اگلے سوال پہ پھر آتا ہوں آپ کی طرف. ہاشم صاحب آپ ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت اس دفعہ الیکشن میں کود رہی ہے، تیاریاں کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اگر ہم بات کریں تو دونوں تیار بیٹھے ہیں کہ جی حکومت بنے گی تو ہماری بنے گی اور ان کی تیاریاں. تو آپ پھر کیا سوچ رہے ہیں، ایسے میں کوئی اسپیس نکال پائیں گے آپ لوگ؟ معذور کے ساتھ مجھے تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کوئی شیئر حکومت میں نظر نہیں آتا. اور یہ جو ہماری جماعت ہے اوبیسلی ابھی تک ہم نے زیادہ بیکاز یہ تو اچانک یہ سارا ہم لوگوں کو مل کے ڈیسیژن لینا پڑا. ہم تو 9 مئی تک بلکہ اس کے بعد تک ہم سارے تحریک انصاف میں شامل تھے اور قطعی طور پہ ارادہ نہیں تھا کسی کا بھی جماعت چھوڑنے کا. وہ جو حالات بنے جس کے بعد ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوئی اور ہم جیسے لوگ جو دیہاتی حلقوں کے لوگ ہیں اور جو بڑے عرصے سے سیاست میں اوبیسلی ہم نے تو یہ ڈیسیژن لیا اور کریم صاحب اور یوم خان صاحب کی قیادت میں ہم اکٹھے ہوئے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری جماعت بالکل نہیں ہے. اگر جماعت نہیں ہے تو کم از کم ہم تو سارے پرانے ہیں اس کے اندر. ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے، ہم نے الیکشن بھی لڑے. ہم میں سے میجورٹی وہ لوگ تھے کہ جو 13 کے بعد جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو اس کے بعد بھی پنجاب میں حکومت بنی اور وفاق میں حکومت بنی. تو ہمارا ایک اپنا رول ہے، ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر تو اگلا مقابلہ جو ہے وہ نون لیگ اور استحکام پاکستان کے درمیان میں ہوگا. اچھا، نون لیگ اور استحکام پاکستان کے درمیان ہوگا. اور آل رائٹ. تو بیرسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب تو ظاہر ہے کہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، تاریخ آ چکی ہے. یہ اعلامیہ بھی الیکشن کمیشن کا میرے سامنے ہے کہ جی آج چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں معزز ممبران الیکشن کمیشن نے صدر صاحب سے ملاقات کی اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن مورخہ 8 فروری 2024 برائے بروز جمعرات منعقد ہوں گے. اچھا، ویسے کافی مسکراتے ہوئے آمد و رفت ہوئی، لیکن یہ بڑا عدالتی حکم پہ ہی ہوا، ورنہ پہلے تو میرے خیال میں وہ انکاری تھے جانے سے. بیرسٹر صاحب اصل میں آپ کی آواز مجھے بہت انٹرپشن کے ساتھ آ رہی ہے تو مجھے کلیئر نہیں ہو رہا آپ کا سوال. اگر دوبارہ پوچھیں تو مہربانی ہوگی. اچھا، میں سوال دوہرا دیتا ہوں. میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اعلامیہ میرے پاس آ گیا نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، ڈیٹ تو آ چکی ہے اور کافی میں نے دیکھا کہ جو آمد و رفت جو فوٹیج ہم دیکھ رہے تھے اس کے اندر بڑی مسکراتے ہوئے، لیکن ایک وقت تھا کہ وہ جانے سے انکاری تھے. تو ان کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا یہ. نہیں، میرے خیال میں بہتر ہے کہ دیکھیں تدبر سے اور بردباری سے معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل انکاری تھے، اب چلے گئے، چلے اچھا ہوا، دیر آئے درست آئے میں سمجھتا ہوں. اور اب کل جو ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. فیصلہ جو ہے وہ 8 تاریخ کا ان آل پروبیبلٹی آ جائے گا اور ڈیٹ فکس ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں میں پھر بھی ایک پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں سارے ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہا ہوں، باوجود اس کے کہ آئینی
جو مدت ہے انتخابات کی اس کی یقیناً پامالی ہوئی ہے، 90 دن میں نہیں ہو سکے، لیکن چلیں پھر بھی خوشائند ہے کہ ایٹ لیسٹ پروسیس چل پڑا ہے۔ تو وہ آرٹیکل 254 کا جو تذکرہ کر رہے تھے کاکڑ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی 254 تو کہتا ہے کہ جی تاخیر اگر ہو بھی جائے تو غیر آئینی نہیں ہوتی۔ ڈو یو اگری ود ہم؟ لیکن دیکھیں نا ستی صاحب، یہ جو 254 ہے نا، یہ ایمرجنسی قسم کی پروویژنز ہوتی ہیں، ان کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر معمولی قسم کی صورتحال میں استعمال کرنی چاہیے۔ ان کو عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ بندہ ہر وقت جو ہے جواز ڈھونڈتا پھرے کہ چلیں جی چیز ڈیلے کر دیں سیاسی مقاصد کے لیے اور اس سے سیاسی فائدہ حاصل کر لیں اور اس کے بعد 254 اپلائی کر کے اس کو جسٹیفائی کر دیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، اس الیکشن کی تاخیر سے یہ جو ہم نے اب 8 فروری کو رکھا ہے، یہ بھی چونکہ تاخیر ہو گئی ہے، اب سینٹ کا جو آنے والا الیکشن ہے اس پر بھی اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ ان کا شیڈول بھی شاید اس سارے پروسیس کی وجہ سے متاثر ہوگا۔ اب یقیناً اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی ہوں گے، لیکن بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند ہے اور ہونا چاہیے تاکہ بس معاملہ چل پڑے۔ اب جہانگیر صاحب یور تھاٹ سر، اب یہ ہے کہ کلیئرٹی آ گئی ہے نا، پہلے ایمبیگوٹی تھی کہ جی اب صدر صاحب نے جانے کیا کریں، تو وہ چلیں سنڈے کے روز لوگ نہیں نکلیں گے لیکن جمعرات کو نکل جائیں گے، اب صدر صاحب کی بھی تو اپنی مرضی ہے نا، تو بہرحال اٹس اے گڈ ڈیسیجن۔ جی بالکل، دیکھیں ایک تو صدر صاحب نے یہ دکھایا ہے کہ بھائی ڈیٹ جو میں دوں گا وہ عشق ہوگی، تو اس میں میرے خیال میں 4 اور 11 کے درمیان انہوں نے 8 ڈیٹ جو ہے جمعرات کو دے دی ہے، چلے اچھا ہوا ہے۔ میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک بات بتا چلوں کہ آج سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب نے اسپیسیفکلی انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک ڈیٹ دے دی تو پھر اس کے بعد ادھر ادھر کوئی بھی ڈیٹ نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی میں اس پہ کوئی اپلیکیشن ایکسیپٹ کروں گا کہ آج یہ نہیں ہوا، آج وہ نہیں ہوا، آج یہ کر دیں۔ تو یہ کیٹیگریکلی انہوں نے آج یہ بتا دیا تھا کہ جو ڈیٹ فکس کریں گے پریزیڈنٹ یا آپ مل کے، تو اس کے بعد اس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی آگے پیچھے بالکل آپ سوچیں بھی نہ۔ یہ میں آپ کے لیے آڈینس کے لیے یہ اچھا ہے نا، یہ کلیئرٹی بہت ضروری تھی، ورنہ یہ ہے کہ یہاں پر مکر جایا جاتا ہے۔ شرمیلا صاحب آپ رسپونڈ کیا کریں گے؟ ہاشم صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جی مقابلے میں پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں، اسپیشلی پنجاب میں مقابلہ ہوگا نون لیگ اور آئی پی پی کا، کیونکہ ویسے تو ہماری پارٹی نہیں ہے، تو بندے تو ہم سارے وہی پرانے ہیں جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے، تو نہیں ہے کوئی پنجاب میں تیاری آپ کی؟ دیکھیے آف کورس ان کا رائٹ ہے، یہ جو چاہے بولیں، ظاہری بات ہے یہ نئی جماعت بنی ہے، یہاں سے وہاں سے تیرے میرے لوگ جمع ہوئے ہیں اور ایک جماعت بنائی ہے۔ میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سفل کرے اور ان کو بھی کامیابی عطا کرے، لیکن اس طریقے سے کسی کو رائٹ آف کر دینا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ بی بی صاحبہ کی جماعت کو ہرانے کی کوشش کی گئی، 17 ممبران کے ساتھ وہ اسمبلی میں بیٹھی تھی اور اگلے الیکشن میں شی واز دا پرائم منسٹر۔ سو نیور انڈر ایسٹیمیٹ یور اینیمی۔ یہاں پر مقابلہ ہے، اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو گئے تو پھر بڑے سرپرائزز ملیں گے آپ کو۔ کراچی میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی کراچی میں پیپلز پارٹی لوکل گورنمنٹ الیکشنز لڑنے کی کیا ضرورت ہے، وجود ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا۔ کیا ہوا؟ آج پیپلز پارٹی کا میئر بیٹھا ہے وہاں پر۔ سو یہ کہنا، یہ تکبر دکھانا اور اس قسم کی میں سمجھتی ہوں کہ باتیں کرنا، آئی تھنک میں سمجھتی ہوں کہ میری جماعت ہمیشہ ایک کنسنسس پالیٹکس کرتی ہے، ہم ان کے لیے بھی بات کرتے آئے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے لیے بھی بات کر کے آئے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، کسی کو بغیر کسی کو فیئر اور فیور کے الیکشن اس وقت ملی ہوئی کس کو ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ۔ دیکھیں طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، ان کو فیصلہ کرنے دیں۔ اگر تو بیلٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑتا اور سلیکشن نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی ول بی وکٹوریس۔ اچھا ہاشم صاحب، ویسے یہ بتائیے کہ یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر بیلٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑتا، لیکن اب ڈیٹ تو آ گئی ہے، اب سب سے بڑا چیلنج آپ کی نظر میں آپ کے سامنے کیا دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ الیکشنز تو ہونے ہیں لیکن ان کا ایسے الیکشنز ہوں کہ جن کے اوپر سیاسی جماعتیں اعتماد کر سکیں۔ آپ ظاہر پی ٹی آئی کے رکن بھی رہے ہیں، ایک عرصہ ساتھ رہے ہیں، اور سیاسی جماعتیں اکثر الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے جو باتیں کرتی رہی ہیں، اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ اس کی بڑی اشد ضرورت تھی اس سے پہلے بھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر جو الیکشنز ہوں گے ان پہ اعتماد کس طرح سے قائم کیا جائے گا؟ یعنی کہ جو جیت جائے گا اس کا تو اعتماد ہی اعتماد ہوگا، جو شکست کھائیں گے وہ کیسے بھروسہ کریں گے؟ یا وہ پھر نعرے لگیں گے کہ جی صحیح نہیں ہوئے، دھاندلی ہوئی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا؟ پہلے تو میں ایک بات کلیریفائی کروں، اگر شمیلہ صاحبہ کوئی خدا نخواستہ تکبر کی، میں بلکہ یہ جو بات کرتا ہوں یہ تو میں افسوس کے ساتھ کرتا ہوں۔ ان کے شاید علم میں نہیں کہ میرے والد صاحب 2 دفعہ پیپلز پارٹی سے MP الیکٹ ہوئے اور 2 دفعہ یہ MNA الیکٹ ہوئے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ۔ اور اگر یہ جماعت کا پنجاب سے جو آج
بدقسمتی سے جو حالات ہیں تو شاید میں بھی آج پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہوتا. ہم نے تو اس کے بعد جا کے پھر تحریک انصاف کو اس میں گئے جب دیکھا کہ اب ظاہر ہے اب بدقسمتی سے یہ تو کہہ رہی ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے. میرے ضلع میں اس وقت پیپلز پارٹی کے 4 MNA اور 10 MPAs کی سیٹ پہ ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے ہوپ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم تو خود نئی جماعت میں آئے ہیں, بڑے مشکل حالات ہیں, ووٹ لینا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, جو 5 سال سے MPA بھی رہے, منسٹر بھی رہے, لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے اپنی طرف سے اچھا سلوک کیا. تو یہ میرا یہ پوائنٹ تھا. آپ بے شک ایک انڈیپینڈنٹ سروے کروا لیں کہ ویئر از پیپلز پارٹی اسٹینڈنگ. یہ کاش کہ یہ ایسا نہ ہوتا, مجھے تو دکھ ہے, میں کوئی خدا نخواستہ تکبر کی بات نہیں کر رہا. دوسری بات ریفارمز کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اب تو یہ آپ نہ ہی بات کریں تو اچھا ہے, یہ نہ ہو کہ پھر الیکشنز کو ایک سال مل جائے. میں تو آگے کی بات کر رہا ہوں اب کہ جی اب ریفارمز. ہاں اس کے بعد تو بالکل دیکھیں نا, ایک چیز اچھی نہیں ہوئی کہ جو 5 سال کی حکومت تھی ہماری, اس کے اندر بہت کچھ ہو سکتا تھا. ہم بیٹھتے, لوگوں کو ساتھ شامل کرتے, الیکشن ریفارمز کی بات کرتے, اور کبھی نہ کبھی ایسے پوائنٹ پہ آ جائیں کہ لوگ جہاں پہ مجبور ہوں کہ وہ الیکشنز کے رزلٹ کو تسلیم کریں. مجبور وہ اسی وقت ہوں گے کہ جب ان کو خود اندر یہ شور ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. تو وہ تو اب اگلی گورنمنٹ حکومت جو بھی بنے گی, میں سمجھتا ہوں یہ ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ بیٹھیں, اور یہ جو بہت سارے پوائنٹس ہیں ان کے اوپر مینٹلی اپنے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اور ایک اچھے کسی ریفارمز کی طرف جائیں. بیرسٹر صاحب, ایک تو یہ ہے کہ اب تاریخ آ گئی ہے, ظاہر ہے. ہاؤ ول پاکستان تحریک انصاف پارٹیسپیٹ ان دا الیکشنز؟ تیاریاں کیا ہیں, جلسے وغیرہ کب شروع کریں گے, اس وقت مائنڈ سیٹ کیا ہے, ہو از گوئنگ ٹو لیڈ دا پارٹی رائٹ ناؤ؟ دیکھیں, سوال آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے اس موجودہ تناظر میں اور اس موجودہ سیاسی صورتحال میں. الیکشن کی تاریخ کا آ جانا تو صرف ایک بہت ہی ابتدائی سٹیپ ہے. اصل جو اقدام ہے یا اصل جو الیکشن ہے وہ تو ہے ہی ٹرانسپیرنسی پر مبنی, کہ اگر الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا تو ستی صاحب پھر یہ الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اربوں روپے, یہ اربوں کروڑوں روپے ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر ہمیں کسی اور بس سلیکشن کر کے بات ختم کر دینی چاہیے. الیکشن اگر کرانا ہے تو مقصد یہ ہے کہ عوام کو آزادی رائے کا حق جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ملے اور وہ اپنی پولیٹیکل جو ایفیلیشن ہے اس کا اظہار کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً تحریک انصاف اس وقت آزمائشی ایک دور سے گزر رہی ہے. ہمارا جو قائد ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں, ہمارے لیڈرشپ بھی جیل میں ہے, ہمارے بعض لوگ, زیادہ تر لوگ روپوش ہیں, تو کارکنان بھی اریسٹ ہیں, خواتین تک اریسٹ ہیں. تو یقیناً ہم الیکشن کمیشن سے یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے تحریک انصاف کو بھی وہی مواقع دے, کینڈیڈیٹس فیلڈ کرنے کے لیے ہمارے امیدوار جو ہیں وہ الیکشن کی کمپین چلا سکیں. اور میرے خیال میں یہ سب پارٹیوں کے لیے, جتنی بھی ہمارے مد مقابل سیاسی پارٹیاں ہیں, ان سب کے لیے یہ ایک اچھا اسٹیپ ہوگا کہ وہ بھی یہ اقدام جو ہے تحریک انصاف کی اس بات میں سپورٹ کریں کہ ہر پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, تاکہ جو بھی الیکشن اینڈ میں جیتے, جو کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ, لیکن چلیں جو بھی جیتے کم از کم اس کو یہ کریڈیبلٹی کا پرابلم نہ بنے کہ جی یہ کریڈیبل نہیں تھے الیکشن اور اس پر اعتراض ہو. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ خان صاحب چاہے جیل میں ہوں چاہے آزاد ہوں, انشاءاللہ وہ تحریک انصاف کو لیڈ کریں گے. اور ہماری کور آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی وہی مواقع ملنے چاہیے. اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے کوئی پابندی وغیرہ نہیں لگائی آپ کی جماعت پہ. اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا آپ لوگ جلسے وغیرہ اگر کرنا چاہیں, کوئی ایسا ارادہ ہے, کوئی اس میں رکاوٹ ہے, ہو کیا رہا ہے بیسکلی؟ دیکھیں, جس دن شیڈول اناؤنس ہو جائے گا الیکشن کا, اس دن تمام انتظامی اختیارات will be subject to the approval of Election Commission of Pakistan. یہ قانون ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر پوسٹنگ ٹرانسفر کسی افسر کی ہوتی ہے اور پولیس جو ہے وہ کسی سیاسی کارکن کو بے بنیاد مقدمات میں گرفتار کرتی ہے, تو یقیناً یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نہ کرنے دے اور ہر سیاسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دے. ستی صاحب, اس وقت تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں کئی پٹیشنیں دائر کر کے ہم جو ہے ایک جلسہ کرتے ہیں. ہائی کورٹ کی اجازت کے باوجود پولیس جا کر ہمارے لوگوں کو اریسٹ کرتی ہے. ہمارے ایم پی ایز اور سابق منسٹرز کو گرفتار کیا ہوا ہے, یا ان کے خلاف کبھی نارتھ میں چترال میں پرچہ درج ہوتا ہے, جب وہاں سے عدالت ضمانت دیتی ہے تو ڈی آئی خان جو ساؤتھ میں ہے وہاں پرچہ درج ہو جاتا ہے. ہمارے کامران بنگش صاحب منسٹر ہیں, ان کا یہ حال اس وقت ہو رہا ہے, وہ تھانوں کے چکر لگا رہے ہیں. تو یہ صرف ان کا نہیں, اور بھی ایسا حال ہے, پنجاب میں بھی یہی حال ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ انشور کرے کہ ہر پارٹی کو انتخابی مہم چلانے کے لیے
لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے, کسی آزادی ایک ہو. کو کرش کر کے ہاتھ پیر نہ باندھے جائیں. آل رائٹ. جہانگیر جدون صاحب, سر یہ فرمائیے, ایک یہ بڑا چیلنج ہے بیسکلی نا کہ الیکشنز ایسے ہوں جس کے اوپر اب یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے انتخابات ہوں جس پہ سب بھروسہ کریں, لیکن کوئی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے, میں ابھی کی بات نہیں کر رہا, ایک عرصہ پہلے جب سے تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت سے ہی بات کرتے تھے کہ الیکٹورل ریفارمز پہ کچھ ہونا چاہیے, کوئی ایسا میکینزم ہو جس پہ, کیونکہ جیتنے والا تو کبھی شور نہیں مچائے گا کہ بھائی الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے, اس کے نزدیک تو وہ شفاف ہی ہوئے ہیں, لیکن جو ہار جاتے ہیں یا جہاں پر مارجن کلوز ہوتا ہے یا جہاں پر اینٹیسپیٹ نہیں کیا جاتا وہ بڑا کنسرن ہوتا ہے. تو یہ کیسے سارٹ ہوگا معاملہ آپ کی نظر میں؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ, جس طرح ابھی کچھ میں کسی پولیٹیکل پارٹی بھی کمنٹس نہیں کرتا, لیکن کہہ رہے ہیں جی ہم جیتیں گے. جب آپ نے پہلے یہ تصور ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ جی اتنے ایم پی ایز یا ایم این اے ہمارے ہوں گے اور ہم ہر صورت جیتیں گے, اگر وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملتا تو آپ فوراً الیگیشن لگاتے ہیں جی کہ جو پول تھے رگڈ ہو گئے. اس طرح کی آپ دیکھیں نا, جیسا آپ ایک کہہ رہے ہیں آپ نے, لیکن ایسے خواہش تو ہو سکتی ہے نا. اب ظاہر ہے کہ اگر مقابلے میں جا رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم جیتیں ٹرائی کر لیتے ہیں. ظاہر ہے اس کانفیڈنس کے ساتھ جانا ہوگا نا کہ ہم جیتیں گے, وہ ایک الگ چیز ہو سکتی ہے. خواہش بھی تو ہو سکتی ہے, بنائیں آپ اپنا میکینزم کریں, لیکن آپ دیکھیں نا یہ نہ کریں کہ اگر آپ کو اتنی سیٹیں نہیں ملتی تو آپ کہیں جی الیکشن ریگڈ ہو گئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے, وہ الیکشن کمیشن کی ہے. اگر الیکشن کمیشن کی بنیادی مطلب الیکشن کمیشن کا کام میں یہ ہے کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور ایز پر لا الیکشن کرائیں, اور لا کے مطابق آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں الیکشن کے, کسی تمام پارٹی کو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ ایکول ملی چاہیے. اگر الیکشن کمیشن کسی کے ساتھ فیورٹزم کرتا ہے یا دوسری کسی پولیٹیکل پارٹی کے رائٹ پریجڈس ہوتے ہیں تو پھر الیکشن فیئر نہیں ہوگا. تو جس طرح صاحب صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے گا, تاریخ آ گئی ہے, وہ شیڈول بھی جلدی اعلان ہو جائے گا, تو الیکشن کمیشن کے پاس تمام اختیارات انتظامی بھی وہ ان کو آئین دے رہا ہے, کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے, تمام ایگزیکٹو مشینری بھی جو ہے انڈر آرٹیکل 220 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان کو دیتا ہے, الیکشن ان کے پاس آ جائے گی, پابند ہے. تو دیکھنا سارا ارینجمنٹ لاجسٹک انہوں نے کرنا ہے, ریٹرننگ افسروں نے لگانے ہیں, تو وہ ایسا الیکشن تمام ذمہ داری اب اس کے بعد الیکشن کمیشن کی ہوگی کہ وہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کرائیں. تو خدا نہ خواستہ پچھلے جس طرح 2018 میں جس طرح آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, اگر ایسا کوئی رزلٹ آ گیا, شرمیلا صاحب پارٹی جو ہے وہ نہیں مانیں گے. شرمیلا صاحبہ, میں آپ کے وہ شروع کے جو خدشات تھے ان کے اوپر ہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں پر یہ معاملہ تاریخ دینے کا معاملہ ٹھیک ہے خوش اسلوبی سے آخر میں ہو گیا, لیکن اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروینشن کی, اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور یہ تاریخ پہلے بھی دی جا سکتی تھی, جو الیکشنز ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے امیدیں سب یہ لگا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب انشور کریں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں, آپ کیا فورسی کر رہی ہیں انتخابات کے نتائج کو؟ ستی صاحب, ہمیں تو اس وقت بڑے ریزرویشنز ہیں. جس طریقے سے ایک فارمر پرائم منسٹر کو, جن کے ابھی بھی مقدمات عدالت کے اندر ہیں, ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. از پریولیجڈ. ہماری خواہش ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی یہی پریولیج دیا جائے, راجہ پرویز اشرف کو بھی یہی دیا جائے, جو وہ بھی فارمر پرائم منسٹرز ہیں, ان کے بھی مقدمات چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر, ان کو بھی یہی پروٹوکال دیا جائے, اسٹیٹ پروٹوکال جو میاں صاحب کو دیا جا رہا ہے. اچھی بات ہے, دینی چاہیے. دے آل فارمر پرائم منسٹرز. شاید خاقان عباسی کو بھی دیں, وہ بھی فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. دیکھیے, فری اینڈ فیئر الیکشنز کا پری ریکوزٹ کیا ہے؟ اٹس لیول پلینگ فیلڈ نا. لیکن اگر یہ تاثر آپ کو بھی مل رہا ہے, مجھے بھی مل رہا ہے, بڑے بڑے تجزیہ کار بیٹھ کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو میچ فکسڈ ہے, اور خواجہ آصف تو کہتے ہی ہیں کہ میچ فکسڈ ہے. تو اگر میچ فکسڈ ہے, میں تو جاننا چاہ رہا ہوں, 2018 میں بھی سلیکشن ہوئی تھی اور اب بھی سلیکشن ہونے جا رہی ہے, تو یہ تو بیلٹ پہ ڈاکہ ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہاشم ڈوگر صاحب, یور کامنٹس سر, الیکشنز کے بارے میں آپ کا تھاٹس کیا ہیں؟ لگ رہا ہے کہ صاف اور شفاف ہوں گے, مختصراً بتائیے گا. جی بالکل ہونے چاہیے. اور اگر آپ کو یہ ہم تو جب سے کم از کم میں نے اپنی زندگی گزاری ہے تو آج تک یہی دیکھتے ہیں کہ جیتنے والے جا کے اسمبلی میں بیٹھ گئے اور ہارنے والے باہر اسمبلی کے باہر جو ہے اس کے لان میں یا اس کے چوک پہ بیٹھ گئے. تو یہ اللہ کرے کہ ایسا ٹائم آئے کہ ایسا نہ ہو اور صاف اور شفاف الیکشن. تھینک یو. چلیں, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہاشم ڈوگر صاحب آپ کا بہت شکریہ, شرمیلا صاحبہ, جہانگیر جدون صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر صاحب, آپ تمام صاحبان کا بھی بہت شکریہ. خدا کا شکر ہے جی, تاریخ آ چکی ہے الیکشنز کی. اب ایک ہی مطالبہ ہے کہ صاف شفاف ہوں, اور جس کے نتیجے میں عوام کی نمائندہ حکومت آئے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.